अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब है और जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसके क्या असरात होते हैं, इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँगा। और फिर बात होगी मेरा दिल ये पुकारे आजा और लाहौर के पावों के ऊपर। सबसे पहली चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। आपका मुल्क 85% डिफ़ॉल्ट स्टेज के ऊपर है। मेरे कुछ एनालिसिस, मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन, मेरे कुछ ट्रेंड एनालिसिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुल्क 85% डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। मेरे कुछ एनालिसिस इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ये डिफ़ॉल्ट होने वाला है। अल्लाह ना करे। पॉइंट ये है कि मुल्की ख़जाने में इस टाइम पैसे पड़े हुए हैं तकरीबन 7 अरब डॉलर, जिसमें से 6 अरब डॉलर आपका कर्जा है। 3 अरब डॉलर चाइना का, 3 अरब डॉलर सऊदीया का और 1 अरब डॉलर आपके पास इस टाइम मौजूद है। आपके वजीर खजाना एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क डिफॉल्ट होने लगा तो हम न्यूक्लियर पावर जो है उसको सेल आउट कर देंगे और मुल्क बचाएंगे और न्यूक्लियर पावर इंसान दोबारा बना लेता है। आई डोंट नो कि इसके पीछे उनकी क्या फिलॉसफी है, उनकी फील्ड है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम IMF के सामने कोई घुटने नहीं टेकेंगे, हम IMF की टफ शराइत को नहीं मानेंगे। IMF जो मर्जी कर ले, हमें पैसे देता है दे, नहीं देता ना दे, हम अपने न्यूक्लियर जो हैं उनको बेचेंगे वेपन्स को और उसके बाद जो है मुल्क बचाएंगे और 5 साल के बाद इंशाल्लाह दोबारा इंसान न्यूक्लियर बम बना लेता है। इससे ज़्यादा मेरे लिए ना कोई मजाकिया स्टेटमेंट नहीं हो सकती है वज़ीर ख़जाना की। इमरान रियाज खान ने एक अपने वीलॉग में कहा था कि इसहाक डार को लाने से बेहतर है कि लाहौर दा पावा अख्तर लावा उसको ले आते, शायद वो उनसे ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी कर जाता। क्योंकि एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही और मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि इस हुकूमत का असल में एजेंडा क्या है। इलेक्शन आप नहीं करा रहे, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप लाने को तैयार नहीं है। हम आपको कहते हैं आप ना कराएं इलेक्शन, लेकिन आप एटलीस्ट हमें अपना इकोनॉमिक प्लान बताएं कि आपने क्या सोच रखा है इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए। आप इस मुल्क की इकोनॉमी को किस तरह ठीक करेंगे। 75 साल में, 40-45 साल में जो आपने इस मुल्क का हालत कर दी है, 3-3, 4-4 बारियां आपके पास आई हैं, तो इस मुल्क को जिस जगह के ऊपर पहुंचा दिया है, तो यहाँ से भी अगर आपके पास कोई प्लान है तो बता दें। शायद हो सकता है पहले ना हो, वो अब हो गया और रातों रात कोई ना कोई इंसान के जहन में सोच आ जाती है। तो आपके पास अगर कोई प्लान है तो वो कौम को बता दें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें कम से कम एतमाद में तो ले लें कि हम ये करने जा रहे हैं, हमारे पास ये इकोनॉमी प्लान है, आने वाले टाइम के ऊपर चीज़ें बेहतर होंगी। इस टाइम तो आपने मुल्क के हालात मार्च से लेकर दिसंबर 9 महीनों में ये कर दिए हैं कि लोग अपने बच्चियों के गले काट रहे हैं। आपने, मुझे नहीं पता याद कि आपने वो खबर सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन पिछले दिनों एक बंदा जो सेल्स की जॉब करता था एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 3 महीने उसको सैलरी नहीं मिली, उसने अपनी 3 बच्चियों के गले काट दिए। ये हो रहा है इस मुल्क में। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, बिजनेसेस तबाह हुए हुए हैं। मैं शायद इस मुल्क के उन लोगों में आता हूं कि जिसका हर तरह के स्टेटस को के साथ जो है वो ताल्लुक है, नीचे से लेके ऊपर तक। मैं मिस्त्री मजदूरों के साथ भी इन टच हूँ और मैं ऊपर जो है वो 22वें 23वें ग्रेड के ऑफिसर के साथ भी इन टच हूँ। हर बंदा, मिस्त्री, मैकेनिक, मजदूर से लेके 22वें 23वें ग्रेड तक का ऑफिसर जो है वो रो रहा है इस टाइम कि इस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई है। इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा हो गई है, प्राइसेस हद से ज़्यादा हाई हैं। पिछले 9 महीने में 45% आपने मार्केट की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। मुझे समझ में ये नहीं आ रही, अगर आपके पास कोई प्लान है तो खुदारा वो प्लान हमें बता दें ताकि हमें कोई एक और लॉलीपॉप मिल जाए, राइट। हम फिर थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाए, क्योंकि इस टाइम तो जो हालात हैं मुल्क के, वो तो बदतर से बदतर कर दिए हैं। वो तो इस तरह के हालात हैं कि नोबडी नोज व्हाट विल बी हैपन इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। इलेक्शन आप कराने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आप लाने को तैयार नहीं है। जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप जो मर्जी कर लें, आप इन हालात को ठीक नहीं कर सकते। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि कोई बंदा आपके साथ ट्रेडिंग करने को तैयार नहीं है, कोई मुल्क आपके साथ ट्रेडिंग करने को तैयार नहीं है, बिकॉज किसी को भी इस करंट गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान की ट्रस्ट नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री ही ऐसी रही है
کہ لوگ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر بہت کم ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا, اور وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر ایک سوال اٹھاتے ہیں, ایک سوالیہ نشان بناتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت سارے ممالک ٹریڈنگ نہیں کرتے, بیکاز سب کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے. تو یہ تو ہو گئی ہماری ملک ڈیفالٹ ہونے کی بات. اب مجھے صرف ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس ملک میں جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ بزنس کمیونٹی کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہے. آج بزنسز تباہ برباد ہیں, آج بزنسز کا برا حال ہے, کتنی کمپنیز بند ہو گئی ہیں, کتنی کمپنیز نے اپنے لوگوں کو فائر کر دیا ہے, ان امپلائمنٹ دن بدن کریٹ ہوتے جا رہی ہے, لیکن آپ بزنسز کو ایزی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ بزنسز کو کوئی ریلیکسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ پاکستان کی ہر گورنمنٹ کا یہ کیوں مسئلہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو پکڑ کے نچوڑ دو, جب کہ بزنس کمیونٹی آپ کی اکانومی کا پہیہ چلانے میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے. ایک بزنس مین اگر آفس کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو اس نے 100 لوگوں کو نوکریاں دی ہوئی ہیں, اس نے امپلائمنٹ کریٹ کی ہوئی ہے. آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی, آپ صرف یہ پکڑتے ہیں کہ آپ بس کو پکڑ لو, یہ بندہ بزنس کر رہا ہے, اس کے بعد بہت پیسے ہوں گے. خوددارہ بزنسز کو ایزی کریں, خوددارہ انٹرپرینیورشپ کو انہانس کریں, اس ملک کے اندر لوگوں کے لیے بزنس کرنے میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں. ہمارا مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ جاب لینے والے زیادہ ہیں, جاب دینے والے کم ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اللہ معاف کرے اپنے گھر کی بچیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, ان سے خرچے پورے نہیں ہو رہے. ایک دفعہ آپ کبھی سوچیں کہ کیا اس باپ کی سوچ ہوگی یا کیا اس باپ کی کنڈیشن ہوگی جب وہ یہ کام کر رہا ہوگا. لیکن آپ لوگ یہ نہیں سوچتے. آپ کے محل ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں, باہر ساری جائیدادیں ہیں, آپ لوگ یہ نہیں سوچتے. آپ سوچتے ہیں کہ بس جب بھی ملک پہ برا حال ہوگا, بدترین ٹائم آئے گا تو ہمارے تو جائیدادیں باہر ہیں, ہم نے تو فلائٹ پکڑنی ہے اور باہر نکل جانا ہے. اور یہی آپ کر رہے ہیں, جس طرح کہ آپ نے اپنے نیب سے اثاثے دوبارہ کھلوانے کی کوشش کر لی ہے. تو یہ آپ کا ایجنڈا ہے, کیونکہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی اگر آپ اس ملک کے لیے کچھ بہتر کرنے آئے ہیں تو آپ کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کے پاس پلان کیا ہے. الیکشن آپ کرانے کو تیار نہیں ہے, ملک پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ لانے کو تیار نہیں ہے, تو یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہوتا ہے. جو لوگ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ یہی سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم بچ جائیں, ملک جو ہے وہ بھاڑ میں جائے. اینی ہاؤ, اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو بھائی آپ کے لیے کیا مشکلات ہیں. ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, سب سے پہلی چیز ہائر انٹرسٹ ریٹ. بینک آپ کو بہت ایکسٹریم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لینڈ کرتے ہیں پیسے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. ڈومیسٹک مارکیٹ زیرو, پراپرٹی ویلیو زیرو, فورن انویسٹمنٹ زیرو, جو اوورسیز لوگوں نے پیسے یہاں پہ انویسٹ کیے ہوتے ہیں وہ نکال کے باہر لے جاتے ہیں, سر چیز زیرو, بزنسز زیرو, کرنسی ویلیو زیرو, ڈی ویلیو ہو جاتی ہے آپ کی کرنسی. اور میں آنے والے ٹائم پہ اللہ نہ کرے جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ میں آنے والے ٹائم پہ اس ملک میں پیٹرول کا بحران دیکھ رہا ہوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ حالات بہت برے ہیں, ہر چیز کے حالات بہت برے ہیں, بزنسز کے حالات بہت برے ہیں, ایک جو بندہ جاب کر رہا ہے اس کے حالات بہت برے ہیں, جو بیچارہ ان امپلائمنٹ ہے اس کے تو ہیں ہی برے ہیں. تو پوائنٹ از دیٹ کہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اگر آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, آپ کو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. انفلیشن اور ان امپلائمنٹ تو آپ ویسے بھی ابھی بھی فیس کر رہے ہیں, آگے آپ کو مزید کرنی پڑیں گی. اوکے, آن دی ادر ہینڈ ان سب مشکلات کے بعد میری آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, گلے میں میرے بہت شدید درد ہے, تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں بیچ میں آپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو اس کو کائنڈلی اگنور کریے گا. اوکے, پوائنٹ یہ ہے کہ بہت برے حالات چل رہے ہیں ملک کے, لیکن ہمارا معاشرہ مست ہے. ہمارے معاشرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمارے معاشرے کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, ہمارے معاشرے کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی, لیکن میں اس ویڈیو کے اوپر آنے سے پہلے میں ایک چیز یہ بتاتا ہوں کہ میں نارملی ان سب چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتا, خاص کر کے جب کوئی ایک ایسا معاملہ ہو جس میں کسی خاتون کی انوالومنٹ ہو, تو میں ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتا, اور نہ میں ضروری سمجھتا ہوں ہر بات کے اوپر اپنی رائے دینا. لیکن میں اس چینل کو بنانے کا مقصد آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس چینل کو بنانے کا میرا مقصد کیا ہے. اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں,
جس کو اپنا ملک سب سے زیادہ عزیز ہے، اور میں دن رات ہر اس انسان کو بددعائیں دیتا ہوں جس نے میرے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، اس نحس تک پہنچانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہے نا پاکستان کو اس نحس میں پہنچانے میں اس کے اوپر دن رات لعنت بھیجتا ہوں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ مقصد اس چینل کو بنانے کا یہ ہے کہ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں، جو زندگی نے مجھے سکھایا، وہ میں آپ کو سکھا سکوں۔ میں آپ کو انکریج کروں کہ آپ آگے بڑھیں، میں آپ کو انکریج کروں کہ آپ اچھی زندگی جئیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بزنسز کریں، میں آپ کو طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پیسے کیسے کمائیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں، لیکن میں ایک سیدھا راستہ بتا رہا ہوں جو میں نے زندگی میں کیا۔ میں کوئی ڈبل شاہ والی پالیسی آپ کو یہاں نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک سٹرگل بتا رہا ہوں کہ آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی کسی مقام پہ پہنچنے کے لیے، اور اپنے اندر اس طرح گروم کرنا ہے تو آپ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش ہے اس چینل کے تھرو میری، اور میرا کوئی ایجنڈا نہیں۔ لیکن جب بھی میرے اس مقصد کے بیچ میں کوئی ہرڈلز آئیں گی، کوئی پرابلمز آئیں گی، تو میں اس پرابلم کے اوپر بات کروں گا معذرت کے ساتھ۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو کا کانٹینٹ یہ تھا کہ میرا دل یہ پکارے آ جا۔ اس ویڈیو کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس ویڈیو کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ میری انفارمیشن کے مطابق 2 دن میں ان خاتون نے تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ روپے جو ہیں وہ کمائے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک پاکستان میں ایسا مارننگ شو ہے کہ جس کو شاید انہی چیزوں کی انتظار رہتا ہے، وہ اپنے کانٹینٹ کریشن کے چکر میں اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک مارننگ شو میں چلی جاتی ہیں، اور اس مارننگ شو میں ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ اس ویڈیو کے اندر کیا تھا کہ اس کو اتنا پروموٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے یہ نہیں پتا۔ ہاں، اگر آپ ایک اچھی چیز کو پروموٹ کرتے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا۔ ابھی ریسنٹلی ایک ریس ہوئی ایک پوری دنیا کے اس میں مقابلے میں، اس میں جو ہے وہ پاکستان کی ایک لڑکی ہے جو فرسٹ نمبر پہ آئی، اس نے گولڈ میڈل لیا۔ میں اس لڑکی کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مجھے ایکچولی نام نہیں یاد، لیکن ایک نیوز چینل کے اوپر ان کا انٹرویو بھی آ رہا تھا، تو مجھے نام ان کا ایکچولی نہیں یاد کہ کیا تھا، تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن کیا۔ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ایک ایسی چیز کو آپ اپریشیٹ کریں یا آپ ایک ایسی چیز کو پروموٹ کریں جو معاشرے کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ خطرناک کس طرح ہے۔ ہمارے یہاں آج معاشرے میں ہر بچے کے پاس فون ہے، اگر وہ اسکول بھی جا رہا ہے، وہ شاید پریپ نرسری 1 2 میں بھی ہے، تو اس کے پاس فون ہوتا ہے، موبائل فون اس کو اس کے پیرنٹس دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اب بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں یار اس کو موبائل دو تاکہ گھنٹہ دوست سے جان چھوٹے ہماری، یہ ہمارے متھے نہ لگے، تو اس وجہ سے موبائل دے دیا جاتا ہے بچوں کو، اور بچے اپنی مرضی کی چیزیں جو ہے اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس ویڈیو کو پروموٹ کرنے کے بعد، سوشل میڈیا کے اوپر پروموٹ کرنے کے بعد، پھر 2-2.5 کروڑ روپے وہ کما لیتی ہے 2-3 دن میں، جب یہ چیز بچے کو پتہ لگتی ہے، آپ اس کو کس طرح انکریج کریں گے کہ بیٹا تو پڑھ لکھ، اسکول جا، کالج جا، یونیورسٹی جا، اچھا آدمی بن، بڑا آدمی بن؟ آپ اس کو کس طرح انکریج کریں گے؟ وہ کہے گا بج ہے تکو فون، اے کڑیے نانچیے 2 دن تے 2.5 کروڑ روپے کما لیتے، آپ وہاں کیا کریں گے؟ میں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ آپ اس بچے کو انکریج کر سکتے ہیں کہ نہیں بچے یہ غلط ہے، یہ چیز نہیں ہے؟ آپ اس کو نہیں انکریج کر سکیں کیونکہ معاشرہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ جب معاشرہ ایک چیز کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں بندہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے، تو ایک بندہ اپنے بچے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز غلط ہے۔ وہ کہے گا، ظاہر سی بات ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کتنی فیم مل رہی ہے، اس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ آپ اس کو کیسے انکریج کریں گے؟ تو میری ریکویسٹ ہے تمام میڈیا چینل سے، تمام میڈیا پلیٹ فارم سے، یوٹیوبر سے، انفلوئنسر سے، فری لانسر سے، کہ کائنڈلی آپ اپنی کانٹینٹ کریٹنگ کے چکر میں، اپنی ریٹنگ کے چکر میں، اپنے ویوز کے چکر میں جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا یہ ضرور خیال کیا کریں کہ کیا وہ کانٹینٹ معاشرے کے لیے اچھا ہے
یا برا ہے. جس دن آپ کو اس اچھے برے کی تمیز آ گئی تو شاید جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ فضولیات یا بیہودیات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ریسرچ پسند آئے گی, بیکاز اس ویڈیو کے تھرو یہ جو میں آپ سے ریسرچ شیئر کرتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ ٹرینڈ انالیسس نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے, تو میں ایک ریسرچ کر کے 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. آپ کو ریسرچ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ 10 منٹ کی ویڈیو میں 2-3 دن کی ریسرچ جو ہے وہ سمیٹ سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے اس ملک کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.